दूसरी तरफ वसीयत बदलने के बाद सुल्तान के कहने पर कुछ कासिद मूसल की तरफ रवाना किए गए। सुल्तान के भाई कुतुबुद्दीन को भी दमिश्क में तलब किया गया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को जब नुसरतुद्दीन की इस हरकत की इत्तला मिली तो उसकी राह रोकने के लिए शेरको और मुजद्दुद्दीन को रवाना किया, और खुशबख्ती की बात यह कि सुल्तान की हालत बेहतर होने लगी और वो शिफायाब भी होने लगा। शेरको और मुजद्दुद्दीन एक खासा बड़ा लश्कर लेकर बड़ी बर्क रफ्तारी से दमिश्क की तरफ निकले और उन्होंने हलब का रुख किया। नुसरतुद्दीन अभी रास्ते में ही था कि उसे खबर हुई कि उससे निमटने के लिए शेरको और मुजद्दुद्दीन बड़ी तेजी से उसका रुख कर रहे हैं। लिहाजा उसने उन दोनों से मुकाबला करना पसंद न किया। वो जानता था कि शेरको और मुजद्दुद्दीन उसे उधेड़ कर रख देंगे, लिहाजा वो टकराए बगैर वापस हो लिया। जो लश्कर उसकी कमानदारी में था उसे लेकर वो हरान शहर की तरफ चला गया। इस दौरान हालात की मजीद सितम ज़रीफी ने सर उठाया। सलीबी कुव्वतों को सुल्तान की बीमारी और उसके भाई नुसरतुद्दीन की सरकशी का इल्म हो गया, लिहाजा उन्होंने भी जगह जगह से सर उठाया। पहले जब कुस्तुनतुनिया के बादशाह को यह खबर पहुंची तो उसने ये खबर फ्रांस के बादशाह को भिजवाई। फ्रांस के बादशाह ने एक खासा बड़ा लश्कर कुस्तुनतुनिया रवाना किया और ये वसीयत की कि कुस्तुनतुनिया से भी एक लश्कर तैयार होकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की ममलकत पर हमला आवर हो जाए, और सुल्तान ने जिस कदर शहर और इलाके सलीबियों से छीने हैं वो सब वापस ले लिए जाएं। नीज ये कि मुसलमानों के दीगर इलाकों पर भी कब्जा कर लिया जाए। कुस्तुनतुनिया और फ्रांस का ये मुत्तहिदा लश्कर मुसलमानों से कुव्वत आजमाई के लिए अपनी पहली मुहिम के तौर पर हुमस और हम्मात शहर की तरफ बढ़ा था, लेकिन उन सलीबियों की बदकिस्मती उस वक्त तक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुका था। सुल्तान का दूसरा भाई कुतुबुद्दीन अपने वजीर जमालुद्दीन के हमरा सुल्तान के बुलाने पर फौरन मूसल से दमिश्क पहुंचा। उसने चंद दिन सुल्तान के पास रहकर सुल्तान की अयादत की। जब उसे यकीन हो गया कि सुल्तान अब बिल्कुल तंदुरुस्त है, तब उसने सुल्तान से वापसी की इजाजत तलब की। सुल्तान ने उसे बेशबहा खिलत और इनामात से नवाजा और इस तरह सुल्तान से इजाजत लेकर कुतुबुद्दीन वापस मूसल चला गया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के सामने अब दो बड़ी मुहिम्मात थी। एक उसका बागी भाई नुसरतुद्दीन जो हरान शहर में एक बहुत बड़ा लश्कर लिए खतरे का बायस बना हुआ था और अपनी अस्करी कुव्वत में दिन ब दिन इजाफा करता जा रहा था। इससे भी बड़ा खतरा कुस्तुनतुनिया और फ्रांस का मुत्तहिदा लश्कर था जो हुमस शहर के नवाह में पड़ाव कर चुका था, और दोनों मुमलिकतों के हरावल लश्कर मुसलमान इलाकों पर यलगार और तुर्कताज करना शुरू कर चुके थे। अपने सालानों से मशवरा करने के बाद सुल्तान ने नुसरतुद्दीन की मुहिम को इल्तवा में डाला। पहले हुमस की तरफ आने वाले फ्रांसीसी और कुस्तुनतुनिया के असाकिर से निमटने का फैसला कर लिया। बड़ी तेजी से सुल्तान ने कूच किया। वो लश्कर जो हमेशा शेरको और मुजद्दुद्दीन की सरकर्दगी में काम करता था, उसने शेरको और मुजद्दुद्दीन की सरकर्दगी में हरावल के तौर पर अपने आगे रवाना किया, ताकि कुस्तुनतुनिया और फ्रांसीसी लश्कर के हरावल दस्ते जो मुसलमान इलाकों पर तुर्कताज शुरू कर चुके हैं उनसे निमटा जा सके। खुद सुल्तान बड़ी तेजी से उस समत बढ़ा जहां फ्रांस और कुस्तुनतुनिया के लश्कर ने पड़ाव कर रखा था। दोनों ममलिकतों के वो असाकिर और लश्कर जो हरावल के तौर पर काम कर रहे थे वो बड़ी बेफिक्री से अपने काम की इब्तदा कर चुके थे। उन्होंने गाहे गाहे मुसलमानों के इलाकों में घुसकर दूर दूर तक लूट मार का बाजार गर्म करना शुरू कर दिया था। शायद वो ये ख्याल करते थे कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बीमार पड़ा है, बीमारी की हालत में खुद तो जंगों में हिस्सा नहीं ले सकेगा, जबकि उसके सालार बड़ी मुश्किल से सुल्तान के बागी भाई नुसरतुद्दीन से निमट सकेंगे। लेकिन उनके वहमो गुमान में भी ये बात न आ सकती थी कि सुल्तान अपनी अलालत से ठीक हो चुका है और वो अब आंधी और तूफान की तरह उनके मुकाबिल आएगा। जिस वक्त हुमस शहर के नवाह में कुस्तुनतुनिया और फ्रांसीसी असाकिर लूट मार का बाजार गर्म कर रहे थे और उन्हीं की समत शेरको और मुजद्दुद्दीन बढ़ रहे थे, तब रास्ते में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के मुखबिरों और वक़ाए निगारों ने उन्हें खबर दी कि दो मुख्तलिफ गिरोहों में दुश्मन मुसलमानों के इलाकों में लूट मार कर रहे हैं। एक गिरोह कुस्तुनतुनिया का है, दूसरा गिरोह फ्रांसीसी लश्करियों पर मुश्तमिल है। उस जगह शेरको ने अपने लश्कर को रोक दिया, फिर मुजद्दुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, मुजद्दुद्दीन मेरे भाई, मैं तुम्हारे साथ एक अहम फैसले पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इस पर मुस्कुराते हुए मुजद्दुद्दीन बोल पड़ा, मोहतरम शेरको, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। जहाँ तक मेरा अंदाजा है आप ये कहेंगे कि हम अपने लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम कर दें, एक हिस्सा आपके पास एक मेरे पास रहेगा, एक हिस्सा कुस्तुनतुनिया के लश्कर पर हमलावर हो और दूसरा फ्रांसीसी हरावल पर टूट पड़े। ये मेरा अंदाजा है, अगर मैंने गलत कहा है तो जो बात आप कहना चाहते हैं कहें। शेरको मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मुजद्दुद्दीन मेरे भाई, तुम्हारा कहना दुरुस्त है, कहो तुम किन का इंतखाब करते हो।
جواب میں مجد الدین بھی مسکرا دیا اور کہنے لگا، شیرکو میرے بھائی، تم ایسا کرو، قسطنطنیہ والوں سے نمٹو۔ فرانسیسیوں پر میں اپنی ضرب لگاؤں گا کہ آئندہ انہیں ہمارے علاقوں کی طرف آنے کی جرت نہیں ہوگی۔ جو مخبر محل وقوع سے متعلق خبریں لے کر آئے ہیں ان میں سے 2 کو آپ میرے حوالے کر دیں، باقی آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ اس طرح یہ فیصلہ ہونے کے بعد شیرکوہ نے قسطنطنیہ کے ہراول لشکر کی طرف کوچ کیا، جبکہ مجد الدین فرانسیسیوں کا رخ کر رہا تھا۔ قسطنطنیہ کے ہراول دستے جو بڑی بے فکری سے مسلمانوں کے علاقوں میں لوٹ مار کے بازار گرم کر رہے تھے، شیرکوہ اچانک اس طرح سے ان پر حملہ آور ہوا جس طرح قرن ہا قرن سے رکے انگڑائیاں لیتے آتش فشاں دیدہ زیب انقلاب کے جنوں اور بد دماغوں کے غضبناک گروہ کو اپنا ہدف بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ان پر دل کا سکھ چین، روح کا صبر و تحمل، اضطراب و عتاب اور بدبختیوں کی آہوں میں تبدیل کر دینے والے بغض و عداوت اور غیظ و غضب کی قہرمانیوں کی طرح حملہ آور ہوا۔ لمحوں کے اندر شیرکوہ نے ان کی حالت ننگو بدکاری کے جہنم اور بیوہ کی بدنصیبی جیسی ہولناک بنانا شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کے وہ ہراول دستے شیرکوہ سے شکست کھا کر حمص کے نواح میں اپنے پڑاؤ کی طرف بھاگے۔ دوسری جانب مجد الدین فرانسیسیوں کے سامنے بیداری کے حقام انقلاب کے بھنور، ہنگامہ آرائیوں کے طوفانوں اور انحطاط و زوال طاری کر دینے والے جکھڑوں کی طرح آیا۔ ان پر حملہ آور ہونے سے پہلے اس نے اور اس کے لشکریوں نے منڈلاتے خطرناک سایوں اور زندگی کے اسرار سے بھرپور جذبوں میں سمندروں کے شور، ہواؤں کے خروش کی طرح تکبیریں بلند کی۔ پھر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ مجد الدین فرانسیسیوں پر کچھ اس انداز سے حملہ آور ہوا جیسے آخر شب کی سسکتی تنہائیوں میں قہرمانی، بے قراری اچانک آتش بن کر اٹھ کھڑی ہوتی ہے، جیسے ویران اندھیری راتوں میں صحراؤں سے انہیں قضا، جنگل کی دھاڑ کی آہوں اور بے حسی کا طلسم پھیلاتے بگولوں کے مہیب جھکڑوں نے اپنے کام کی ابتدا کر دی ہو۔ مجد الدین اپنے تیز اور جان لیوا حملوں کے باعث سیال آگ کی صورت موجوں میں جیسے بھمر جلوہ در جلوہ، بجلی کی کڑک اور طوفانوں کے زور کی طرح فرانسیسیوں کے لشکر کے اندر گھسا چلا گیا، اور پھر اس نے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ جس طرح قسطنطنیہ والوں کو شکست ہوئی، اسی طرح مجد الدین کے ہاتھوں فرانسیسیوں کو بھی شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ جس وقت فرانسیسی بھاگ رہے تھے اسی وقت ایک طرف سے قسطنطنیہ کے عساکر بھی شکست اٹھا کر بھاگتے ہوئے آئے، دونوں لشکر آپس میں مل گئے۔ اس طرح مجد الدین اور اسد الدین شیرکوہ بھی دونوں اکٹھے ہو کر قسطنطنیہ اور فرانسیسیوں کے متحدہ شکست اٹھانے والے لشکر کے تعاقب میں لگ گئے۔ یہ تعاقب حمص کے نواح تک جاری رہا۔ شکست خوردہ قسطنطنیہ اور فرانسیسی اپنے اس لشکر میں چلے گئے جس نے حماس کے نواح میں پڑاؤ کیا ہوا تھا، جبکہ شیرکوہ اور مجد الدین سلطان نور الدین سے جا ملے۔ صلیبیوں نے گو ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے حمص شہر کے باہر پڑاؤ کر لیا تھا، اور اس لشکر میں قسطنطنیہ اور فرانس کے بڑے بڑے جنگجو اور تلوار کے دھنی سورما شامل تھے، لیکن حمص شہر کے باہر پڑاؤ کے دوران 2 انکشافات سے ان کی بددلی اور بے ضابطگی کا باعث بن گئے۔ قسطنطنیہ اور فرانس کے صلیبی متحد ہو کر سلطان نور الدین زنگی کے علاقوں پر چڑھ دوڑے تھے کہ انہیں خبر ہو گئی کہ سلطان نور الدین زنگی بیمار ہو گیا ہے، سخت علیل ہے اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ پھر انہیں یہ خبر ہوئی کہ سلطان کے بھائی نصرت الدین نے بھی سلطان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ تب انہیں مسلمانوں کے علاقوں میں ترکتاز کرنے کے لیے ایک اور شے مل گئی، لیکن حمص شہر کے باہر جب انہیں یہ پتا چلا کہ سلطان صحتیاب ہو چکا ہے اور بنفس نفیس اپنے لشکر کی کمانداری کر رہا ہے، تب ان کی بددلی کی یہ پہلی وجہ تھی۔ ان کے دل پھوڑنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو ہراول لشکریوں کے طور پر مسلمانوں کے علاقوں میں یلغار کرنے کے لیے بھیجے تھے، ان میں سے ایک کو مجد الدین نے اور دوسرے کو شیرکوہ نے بدترین شکست دی تھی، اور دونوں عساکر کے شکست خوردہ عناصر اب پڑاؤ میں پہنچ چکے تھے۔ ان دونوں ہراول لشکریوں کی شیرکوہ اور مجد الدین کے ہاتھوں شکست بھی صلیبیوں کے لشکر میں بددلی کا باعث بنی۔ ان میں 2 عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے صلیبیوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اگر انہوں نے سلطان سے جنگ کی طرح ڈالی تو انہیں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ سلطان نور الدین زنگی کے مقابلے میں صلیبیوں کا ماضی ان کے سامنے تھا۔ ہر صلیبی لشکر کو ایک طرح سے سلطان نے کچل کر رکھ دیا تھا۔ یہ صورتحال ان کے لیے انتہا درجے کی خطرناک اور تشویشناک تھی، لہٰذا قسطنطنیہ کے بادشاہ مناول نے سلطان نور الدین زنگی کی طرف پیغام بھجوایا کہ اپنے لشکر کے ساتھ ان علاقوں کی طرف آنے کا ہمارا مقصد آپ سے جنگ و جدال کرنا نہیں تھا، نہ ہی آپ کے علاقوں میں یلغار کرنا تھا، بلکہ ادھر آنے کا ہمارا مقصد ان نصرانی قیدیوں کو چھڑانا ہے جو آپ کی قید میں ہیں۔
مینوئل نے سلطان سے یہ بھی درخواست کی کہ اگر سلطان ان قیدیوں کو جو اس وقت مسلمانوں کی اسیری میں ہیں سلطان آزاد کر دے تو نہ صرف یہ کہ سلطان کی ان پر مہربانی ہوگی بلکہ وہ قیدیوں کے عوض مناسب رقم بطور فدیہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ سلطان نے یہاں بھی بڑی فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے مینوئل کی اس التماس کو قبول کر لیا اور فدیے کی رقم جو طے ہوئی تھی ان سے لے کر مختلف جنگوں میں اسیر ہونے والے نصرانی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی کے اس فراخ دلانہ اور رحم دلانہ اقدام سے قسطنطنیہ کے بادشاہ نے کئی بار سلطان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ سلطان کے لیے اس نے طرح طرح کے قیمتی پارچہ جات، جواہرات، انتہائی قیمتی خیمہ اور کچھ گھوڑے تحائف کی صورت میں بھیجے۔ اس طرح شرمندگی اٹھاتے ہوئے قسطنطنیہ اور فرانس کا وہ متحدہ لشکر ٹوٹ گیا۔ صلیبیوں کی اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد اب سلطان نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ حران کا رخ کیا، جہاں نصرت الدین علم بغاوت کھڑا کیا ہوا تھا۔ نصرت الدین کو جب خبر ہوئی کہ شیرکو اور مجد الدین کے علاوہ سلطان خود اس لشکر میں شامل ہے جو اس کی سرکوبی کے لیے آ رہا ہے، تب اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنی شکست، اپنی ناکامی اپنے آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے لگی۔ ساتھ ہی حران شہر کو اپنے بھائی قطب الدین کے بیٹے زین الدین کی کمانداری میں دے دیا۔ سلطان نور الدین اپنے بھائی نصرت الدین کی مہم سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی۔ یروشلم کے بادشاہ بالڈوین نے جب دیکھا کہ قسطنطنیہ اور فرانس کا ایک لشکر مسلمانوں پر ضرب لگانے کے لیے حمص کے نواح میں ہے، ساتھ ہی جب یہ بھی خبریں اس کو ملیں کہ نصرت الدین بھی بغاوت کھڑی کر چکا ہے، تب اس نے بھی ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور دمشق فتح کرنے کے ارادے سے نکلا۔ یروشلم کے بادشاہ بالڈوین کو یقین ہو چکا تھا کہ بیک وقت سلطان نور الدین زنگی اور اس کے سالار قسطنطنیہ، فرانس اور نصرت الدین کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا اس موقع پر اگر وہ بھی حرکت میں آئے تو دمشق فتح کر کے اپنے لیے بے بہا فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن بالڈوین کی بدقسمتی کہ جس وقت وہ یروشلم سے دمشق کی طرف کوچ کر رہا تھا نصرت الدین کو بھی زیر کیا جا چکا تھا، لہٰذا سلطان نے یروشلم کے بادشاہ بالڈوین سے نمٹنے کے لیے ایک خاصا بڑا لشکر شیرکو اور مجد الدین کو دے کر اس کی طرف روانہ کیا۔ یروشلم کے بادشاہ بالڈوین نے سلطان نور الدین زنگی کی سلطنت کی سرحد پر پہنچ کر پڑاؤ کر لیا تھا، اس لیے کہ اسے وہاں رات ہو گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ رات وہاں بسر کرنے کے بعد اگلے روز کا سورج جب طلوع ہوگا تو وہ مسلمانوں کے علاقوں میں داخل ہونے کے بعد دور تک یلغار کرتا چلا جائے گا۔ اس کا مدعا اور مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح دمشق شہر پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس کا خیال تھا کہ اگر وہ دمشق شہر پر قبضہ کر لے تو پھر آہستہ آہستہ جست و خیز کرتے ہوئے نور الدین کی سلطنت پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب شیرکو اور مجد الدین بھی بڑی برق رفتاری سے بالڈوین اور اس کے لشکر کا رخ کیے ہوئے تھے۔ آدھی رات کے کچھ بعد جبکہ چاروں طرف خاموشی تھی، ہر سو ہو کا عالم تھا، کائنات کی ہر شے نیند سے لپٹ چکی تھی، شیرکو اور مجد الدین اپنے لشکر کے ساتھ بالڈوین کے لشکر سے چند فرسنگ کے فاصلے پر پہنچ گئے۔ وہاں مجد الدین نے اسد الدین شیرکو کو مخاطب کیا۔ شیرکو میرے بھائی، بالڈوین سے نمٹنے کے لیے میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، میرے خیال میں اس پر عمل کریں تو اس بالڈوین کو بڑی ذلت آمیز شکست دے سکتے ہیں۔ ہمارے مخبر ہمیں ان کے محل وقوع سے آگاہ کر چکے ہیں اور اس وقت ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس موقع پر اگر حسب سابق اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک تمہارے پاس رہے، ایک میرے پاس، میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں یا تم دونوں میں سے ایک آگے بڑھ کر بالڈوین سے ٹکرائے، مگر یہ ٹکراؤ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہونا چاہیے، اور جب بالڈوین کا سارا لشکر سمٹ کر مجھ پر یا تم پر حملہ آور ہو جائے تو بعد میں تم یا میں ان کی پشت کی جانب سے حملہ آور ہو کر انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کی شکست اور بدبختی کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ مجد الدین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے شیرکو بول اٹھا، یقیناً ایسا ہی ہوگا، اور پہلے میں حملہ آور ہوں گا، یہاں سے ہم دونوں بھائی علیحدہ ہوتے ہیں۔ میں سیدھا آگے بڑھ کر سورج غروب ہونے کے تھوڑی دیر پہلے جبکہ فضاؤں میں روشنی پھیلنا شروع ہو جائے گی بالڈوین کے لشکر پر حملہ آور ہوں گا۔ میرے بعد جب تم دیکھو گے کہ ان کا پورا لشکر سمٹ کر میری طرف بڑھا ہے اور مجھ پر حملے شروع کر دیے ہیں، تب تم پشت کی جانب سے ان پر حملہ آور ہو جانا۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا بالڈوین اور اس کے لشکری زیادہ دیر ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے، شکست اٹھا کر پانی کی طرف بھاگنے والی پیاسی بھیڑوں کی طرح بھاگ اٹھیں گے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد شیرکو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ آگے بڑھ گیا، جبکہ مجد الدین اپنے لشکر کے ساتھ بائیں جانب سے چکر کاٹتے ہوئے یروشلم کے بادشاہ بالڈوین کے لشکر کا رخ کر رہا تھا۔ بالڈوین کا لشکر جس وقت نیند سے بیدار ہو رہا تھا اور لشکر کا ایک حصہ کھانا تیار کرنے میں مصروف تھا،
شیر کو ان پر ہمہ قیامت اور ہمہ عقوبت قضائے ظلم کے فسوں، شعلہ فشاں طوفانوں، برق ساماں مرگ اور سائقہ بدوش شدتوں کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ حملہ آور ہوتے ہی شیر کو اور اس کے لشکری قرن اور نرسنگوں کی مہیب آوازوں اور ضبط کی ساری فصیلیں توڑنے والی فضاؤں کے انداز میں تکبیریں بلند کر رہے تھے۔ اپنے تیز حملوں کے باعث وہ آگ کے دریا، لہو کی ندیاں اور انقلاب کی خونی علامت کی طرح بالڈوین کے لشکر میں گھسنے لگے تھے۔ اسد الدین شیرکوہ کے اس حملے سے بالڈوین کے لشکر کے اندر بازو دریدہ مقدر سوختہ ہونا شروع ہو چکے تھے۔ آرام گاہ میں ندامت کی تھکن درج کی تحریروں نے اپنی گرفت کرنا شروع کر دی تھی۔ بالڈوین نے فوراً اپنے لشکر کو سنبھالا اور اس کے کہنے پر اس کا پورا لشکر موجے مارتے بحر کی طرح شیرکوہ کی طرف امڑا تھا، تاکہ ایک دم متحدہ طور پر اس کا لشکر اس پر حملہ آور ہو کر اسے نقصان پہنچا کر زندہ گرفتار کیا جائے۔ عین اسی لمحے بالڈوین کے لشکر کے لیے ایک اور قیامت نمودار ہوئی۔ مجد الدین ان کی پشت کی طرف سے زندگی کے رنگوں اور خوابوں میں زہر اجاڑ راتوں کی تنہائیوں میں قیامت اور اندھیرے کے تلاطم میں استبداد کے ہجوم بھر دینے والے غم کے فراق کے قصوں کی طرح حملہ آور ہوا۔ اس کے حملے کی شدت اور کربناکی ایسی تھی جیسے وہ زمین کے چیتھڑے اڑانے، رزم گاہ کے بدن میں خنجر چلانے، گورکھ دھندوں کے پھیلاؤ میں صحرائی لو کی کربناک شدت پھیلانے کے لیے پیدا ہوا ہو۔ وہ بڑی تیزی سے طوفان و ابتدا کے آہنگ پیچ کھاتے دھوئیں کے ناگوں اور موت کے شعلوں کے پیرہن کی طرح پشت کی جانب سے بالڈوین کے لشکر میں گھسا چلا گیا۔ اس کے حملوں میں چڑھتے دریا کی گھولتی موجوں جیسی روانی اور تیزی تھی، اور بڑی تیزی سے اس نے بالڈوین کی لشکر کی حالت ساحلوں پر چیختی پاگل ہواؤں اور محیب شب کے حالات جیسی کرنی شروع کر دی۔ پشت کی جانب سے اس کے اس طرح حملہ آور ہونے کے باعث بالڈوین کے لشکر میں تلواریں اور ڈھالیں، نیزے اور برچھے مرنے والوں کی لاشوں کے ساتھ ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ یوں یروشلم کے بادشاہ بالڈوین کو شیرکوہ اور مجد الدین کے ہاتھوں بدترین اور ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ ناکام و نامراد یروشلم کی طرف بھاگ گیا۔ اس ذلت آمیز شکست کے بعد بالڈوین کی موت کے بعد کسی نے سلطان کو مشورہ دیا کہ یروشلم کی سلطنت میں اس وقت بالڈوین کے مرنے کی وجہ سے انتشار و افراتفری کا عالم برپا ہے، اور اس موقع پر اگر آپ اپنی پوری قوت اور طاقت سے یروشلم پر حملہ آور ہوئے تو کوئی بھی نصرانی طاقت آپ کے یروشلم کو فتح کرنے اور شہر میں داخل ہونے سے روک نہیں سکے گی۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ سلطان کو فی الفور وقت ضائع کیے بغیر یروشلم پر حملہ آور ہو جانا چاہیے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ سلطان نے ایسے لوگوں کے مشورے کو قبول نہیں کیا۔ گو اس وقت یروشلم پر قبضہ کر لینا سلطان کے لیے کوئی مشکل امر نہ تھا، لیکن رحم دل اور عالی ظرف سلطان نے ایسا مشورہ دینے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ بالڈوین اپنی نصرانی رعایا کی نظروں میں ایک انتہائی کامیاب اور اچھا بادشاہ تھا۔ نصرانی اس وقت اس کے مرنے کا غم اور سوگ منا رہے ہیں، لہٰذا اس وقت ان پر حملہ آور ہو کر انہیں فتح کرنا ہمت و مردانگی سے بعید ہے۔ بالڈوین کی موت کے بعد ان کے حالات معمول پر آ جائیں تو پھر ان پر ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ بالڈوین کے مرنے کے بعد یروشلم کے سرکردہ لوگوں نے اس کے بھائی اموری کو یروشلم کی سلطنت کا بادشاہ بنایا۔ اس کو امالکر کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہ اموری اس وقت نصرانیوں کے شہر اقلان کا حکمران تھا۔ یہ ایک انتہائی کمینہ صفت، چوری چھپے حملہ کرنے والا، منتقم مزاج اور احسان فراموش انسان تھا، اور یروشلم کے تاج و تخت پر بیٹھتے ہی اس نے مسلمانوں سے جنگوں کی طرح ڈالنے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ فرانس اور قسطنطنیہ کے دونوں حکمران ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے سلطان کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کے متحدہ لشکر نے حمص کے نواح میں پڑاؤ بھی کیا، لیکن سلطان کے لشکریوں کے ہاتھوں جو انہیں بدترین پسپائی پر مجبور ہونا پڑا، اسے وہ فراموش نہ کر سکے۔ قسطنطنیہ کا مینوئل تو خاموش بیٹھا رہا، لیکن فرانس کا بادشاہ انتقام پر اتر آیا۔ اس نے خود تو ملوث ہونے کی کوشش نہ کی، بلکہ مارم کے نصرانیوں اور صلیبیوں کو بھرپور مدد دی۔ یورپ سے اس نے رضاکار بھیجے، مالی طور پر بھی ان کی خوب مدد کی، اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ سلطان نور الدین زنگی کے خلاف سر اٹھائیں۔ اگر وہ کسی ایک محاذ پر بھی مسلمانوں کے سلطان کے خلاف کامیابی حاصل کر گئے تو پھر قسطنطنیہ، فرانس اور انطاکیہ کے علاوہ یروشلم کے عساکر متحد ہو کر مسلمانوں پر ایسی ضرب لگائیں گے کہ انہیں ان کی سلطنت سے محروم کر کے رکھ دیں گے۔ مارم کے حکمران کو جب فرانس کی طرف سے رضاکاروں کے علاوہ خوب مالی مدد ملی، تب وہ ان معاہدوں کو فراموش کر بیٹھا جو اس نے مسلمانوں سے کر رکھے تھے۔ ایک جرت کے ساتھ لشکر لے کر نکلا اور مسلمانوں کے علاقوں پر اس نے حملے کرنے شروع کر دیے۔ سلطان نور الدین زنگی کی مصروفیات اس قدر تھیں کہ ایک مہم کو سر کر لیتا تو دوسری اٹھ کھڑی ہوتی۔
ایک کے بعد دوسرا حادثہ اور مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا، لیکن ان سب مصروفیات کے باوجود سلطان اپنے لشکر کو لے کر نکلا اور بڑی تیزی سے اس نے مارم کا رخ کیا۔ اس سے پہلے کئی بار سلطان مارم کے صلیبیوں کو نیچا دکھا چکا تھا اور وہ معافی مانگ کر صلح کر لینے پر آمادہ ہو جاتے، لیکن اس بار ان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوا تھا۔ فرانس کا بادشاہ ان کی پشت پناہی کر رہا تھا، یورپ سے رضاکاروں کی ایک خاصی بڑی تعداد ان کے پاس جمع ہو چکی تھی، لہٰذا پہلے کی نسبت ان کے حوصلے بلند تھے۔